खुदावंद के खूबसूरत और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर इसहाक आज़ाद गिल फ्रॉम फैसलाबाद। मेरे जीजो, आज खुदा का पाक कलाम आपके साथ फिर शेयर करना चाहता हूं मैं। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, मरकज़ की किताब और उसका दूसरा बाब, उसकी 17वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, यसू ने ये सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, बल्कि बीमारों को। मैं रासबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। खुदावंद के इस पाक कलाम के पढ़े जाने की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ो, ये जो आयत मुबारक है बहुत सारे लोग जो हैं इसे मिस गाइड करते हैं। बहुत सारे लोग, सारे नहीं, बहुत सारे लोग इस आयत को गलत अंडरस्टैंड करते हैं। असल में खुदा के पाक कलाम में मरकूम है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो लोगों को रासबाज बनाने के लिए आए हैं। बाइबल बताती है, खुदा का कलाम बताता है, और हम देखते भी हैं कि आदम के वसीला से जब हम पैदा होते हैं तो गुनाहगार ही पैदा होते हैं। और हम देखते हैं कि हम इंसान गुनाह करता है इसलिए कि आदम के वसीला से पैदा हुआ है। खुदा ने कहा था, हजरत आदम को कहा कि बाग के हर दरख्त का फल तू बेरोक तो खा सकता है, लेकिन ये जो नेक और बद की पहचान का दरख्त है, इसको ना, इसमें से ना खाना, और जिस दिन तूने खा लिया तू मर जाएगा। इसलिए उसने खुदा के हुक्म की अदूली की और वो उसने फल खा लिया, इसलिए वो गुनाहगार ठहरा। उसके वसीले से जितने भी पैदा होते हैं, आदम में से जो पैदा होते हैं, तो आदम में से सब पैदा हुए हैं, सब के सब गुनाहगार हैं, रासबाज नहीं है, सब के सब गुनाहगार हैं। कोई भी रासबाज नहीं है, एक भी नहीं है। इस वजह से सब के सब। अच्छा, पैगंबर इस्लाम ने भी यही बात कही है। एक हदीस मुबारक है उनकी, उन्होंने कहा, आदमी खताकार है, बनी नो आदम खताकार है। इस तरह लिखा है, बनी नो आदम खताकार है और बेहतर वो है जो तौबा करता है। इसका मतलब इंसान जो है वो खताकार है, गुनाहगार है, गलती करता है। क्यों गलती करता है? इसलिए कि आदम से पैदा हुआ है, आदम की आल औलाद है सब। बाइबल मुकद्दस यही बताती है। रूमियों के खत में जब हम आते हैं तो वहां खुदा का पाक कलाम बताता है, एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह की वजह से मौत आई, और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मेरे जीजो, अब हमें इस बात को सीखना है कि खुदावंद यीशु मसीह आए क्यों। वो हमें रास्तबाज बनाने के लिए आए हैं। वो हमें, इंसान चूंकि गुनाहगार है, इस इंसान को पाक करने के लिए वो आए हैं। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह के आने का जो मकसद है, बल्कि अगर इसको डीपली समझे, खुदा का इंसान बनने का मकसद ये है कि ये इसको पाक करना चाहता है। अगर मैं इसकी तफसील बताऊं तो पैगाम यकीनन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सब समझते हैं इस बात को, क्योंकि कोई भी पाक नहीं था। इंसान तो पाक नहीं हो सकता, इसलिए कि वो आदम से पैदा हुआ है। इसलिए खुदा खुद इंसान बनकर आया और वो पाक है। इस वजह से वो हमें पाक करने के लिए है। उसने अपने कलाम में बताया
پس پاک بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ پاک ہے. کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. افسیوں میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں بھی لکھا اپنے آپ کو پاک کرو اس لیے کہ تمہارا بنانے والا بھی پاک ہے. میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو راست باز وہ ہمیں بنانا ہے. وہ ہمیں راست باز بنانے کے لیے آیا. میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بھی راست باز نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں کو بلانے آیا ہے. اس کا مطلب سب گناہ گار ہیں. گناہ گاروں کو راست باز بنانے کے لیے آیا. اس کا مطلب یہ ہے خداوند یسوع مسیح ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آیا. اس کی جب پیدائش ہوئی ہے تو یہی لکھا گیا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، رہائی دے گا. لوگ پاک کیے جائیں گے، راست باز کیے جائیں گے. میرے عزیزو، یہ بڑی اچھی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ جب ہم مینگو کی گٹلی لگاتے ہیں تو وہ کھٹا پیدا ہوتا ہے. گٹلی اگر ہم نے چوسے کی لگائی ہے لیکن پیدا کھٹا ہی ہوگا. اسی طرح موسمی ہے، مالٹا ہے، اس کا بیج جب ہم زمین پہ لگاتے ہیں تو وہ پیدا کھٹا ہی ہوگا، نیمبو پیدا ہوگا. اسی طرح بیر ہے. تو پھر ہم کس طرح ہم میٹھے پھل کس طرح کھا لیتے ہیں. جب کسی میٹھے پھل کی ہم پمید کرتے ہیں تو اس کا پھل چینج ہو جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح راست باز ہے اور کوئی راست باز ہے نہیں ہے. اس کے اندر گناہ نہیں ہے، وہ گناہ کی پیدائش نہیں ہے، وہ میل اور فیمیل سے پیدا نہیں ہوا. اس لیے جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں سب کے سب آدم کے وسیلہ سے گناہ گار ہی پیدا ہوتے ہیں. اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح کے اندر گناہ نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح ایک ایسا درخت ہے، ایسا پودا ہے جس کے اندر گناہ نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو پودے کی مثال بھی دی ہے. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. زندگی کا درخت وہ ہے، اس کے اندر زندگی ہے، موت نہیں ہے. وہ پاک ہے، وہ راست باز ہے. جب تک ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پمید نہ لگے، جس طرح پودوں کو پمید جب لگ جاتی ہے تو اس کا ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے، اس کی فطرت چینج ہو جاتی ہے. وہ دیسی آم سے، کھٹے آم سے وہ چوسا بن جاتا ہے، وہ دشہری بن جاتا ہے، وہ انور رٹور بن جاتا ہے، وہ سندڑی بن جاتا ہے. تو نیچر چینج ہو جاتی ہے. جس کی پمیند لگے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے. میرے عزیزو، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پمیند لگنی ہے. وہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا، ہمیں راست باز بنانے کے لیے آیا ہے. گناہ گار ہیں ہم سب، گناہ گار. آدم کے وسیلہ سے ہم گناہ گار ہیں. وہ گناہ گار کو بلانے آیا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے گناہ گاروں کو پاک کرنے کے لیے آیا، گناہ گاروں کو اپنی نیچر ان کی چینج کرنے کے لیے آیا. وہ بالکل. اب جب اچھا ایک یہاں ایک بات سمجھیں ذرا کہ خداوند یسوع مسیح آئے تھے، گناہ گاروں کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہو گیا. گناہ گاروں کو پاک کرنے کے لیے ہم نے یہ سمجھ لیا. گناہ گاروں کو راست باز بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا. لیکن اب وہ صرف اور صرف اب دوبارہ جب آئیں گے وہ راست بازوں کو لینے کے لیے آئیں گے، گناہ گاروں کو لینے کے لیے نہیں آئیں گے. آیت مبارک یہی ہے کہ پہلے تو وہ مردے جو خداوند یسوع مسیح میں موے ہیں، یعنی نجات پا کے موے ہیں، راست باز بن کر موے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو کر موے ہیں، توبہ کر کے موے ہیں، وہ پہلے جی اٹھیں گے. پہلے تو وہ مردے جو خداوند یسوع مسیح میں موے ہیں وہ جی اٹھیں گے اور وہ اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کریں گے. کون؟ راست باز. گناہ گار نہیں جی اٹھیں گے. وہ نہیں جی اٹھیں گے، وہ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل نہیں ہوں گے. پہلے تو وہ مردے پہلا تھسلنیکیوں 4 باب، وہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، لکھا ہے
پہلے تو وہ مردے جو خداوند یسوع مسیح میں موے ہیں وہ جی اٹھیں گے، باقی مردے زندہ نہ ہوں گے، گناہ گار مردے زندہ نہ ہوں گے۔ صرف راست باز مردے جو ہیں، جو راست باز بن کر، خداوند کی پمیند لگا کر، توبہ کر کے اس کے حکم کو مان کر مرے ہیں، ان جیزس میں مرے ہیں، وہ پہلے جی اٹھیں گے۔ میری چیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں، آج بھی خداوند موجود ہے، آج بھی خدا کی آواز موجود ہے، وہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہے، گناہ گاروں کو، گناہ گاروں کو راست باز بنانے کے لیے وہ آیا ہے، وہ راست باز بنانے کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ بات ہے، یہاں لوگ مس گائیڈ ہوتے ہیں۔ بے شک وہ گناہ گاروں کے لیے آیا، رائٹ، یہی لکھا ہے کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں ہوتی، تندرستوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بیماروں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، بیماروں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اور بیماری کا مطلب یہ گناہ کی بیماری ہے، اور آدم میں سب بیمار ہیں، گناہ گار ہیں، رائٹ۔ اس لیے راست باز بنانے کے لیے، گناہ گاروں کو وہ راست باز بنانے کے لیے آیا ہے۔ سو میری عزیزو، وقت موجود ہے، آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں، اگر آپ ابھی تک گناہ کی بیماری آپ کے پاس موجود ہے، آپ میں گناہ کی بیماری ہے، تو خداوند یسوع مسیح جو ہے، اس بیماری کا علاج خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، کیونکہ اس کے اندر گناہ نہیں۔ جب تک اس کی پمیند نہ لگے، جب تک ہم اس کے پاس نہ جائیں، ہم کبھی بھی راست باز نہیں بن سکتے۔ اور کیئرفلی بائبل مقدس کسی کو فریب نہیں دیتی۔ خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں کے لیے آئے تھے، آج بھی وہ گناہ گاروں کو کے لیے موجود ہیں، گناہ گار کو آج بھی وہ بلاتے ہیں، لیکن راست باز ہونے کے لیے، راست باز بنانے کے لیے وہ بلاتے ہیں۔ راست باز جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں میرے عزیزو جائیں گے۔ اس آیت کو کبھی بھی غلط انڈرسٹینڈ نہ کریں، اس کا غلط ترجمہ نہ کریں۔ راست باز ہمیں بننا ہے، ہمیں گناہ گار نہیں رہنا۔ گناہ گار کی جو سزا ہے وہ دوزخ ہے، وہ آگ میں جائیں گے۔ میں دو حوالے یہاں پڑھنا چاہوں گا۔ میں پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 11ویں آیت، عموماً میں اس کو پڑھتا ہوں، اور آپ سب کو اس کو یاد کر لینا چاہیے اور لوگوں کو پیش کرنی چاہیے۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب کی 11ویں آیت ہے، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، میں نے تم کو در حقیقت یہ کہا تھا، اگر کوئی مسیحی کہلا کر، یعنی بھائی کہلا کر، حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو، اس سے صحبت نہ رکھو، کیونکہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ گناہ گار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، راست باز خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اور ایک اور حوالہ، غلطیوں 5 باب کی 19 آیت، یہ سب جو اگر آپ بائبل کے ماننے والے ہیں تو ان کو یہ حوالہ یاد کر لینا چاہیے اور اس کی منادی کرنی چاہیے کہ یہ باتیں اتنی بائبل میں لکھی ہوئی ہیں اور کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ غلطیوں 5 باب کی 19 آیت، اب جسمانی کام تو ظاہر ہیں، حرام کاری، نپاکی، شاود پرسی، بت پرسی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ایسے کام کرنے والے بھی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، گناہ گار خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے آنے پر گناہ گار نہیں جی اٹھیں گے۔ پہلے تو وہ مردے جو خداوند یسوع مسیح میں موے ہیں وہ جی اٹھیں گے، باقی مردے زندہ نہ ہوں گے، باقی مردے زندہ ہوں گے، لیکن وہ سزا کے لیے زندہ ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جو پاک مردے ہیں، جنہوں نے پاک ہو کر خداوند یسوع مسیح کی پیوند لگی ہے، اسے قبول کیا ہے، توبہ کی ہے، وہ پہلے جی اٹھیں گے اور وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے، جس کی خداوند یسوع مسیح نے دعوت دی ہے۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، کیئرفلی، ابلیس سے ہوشیار، ابلیس غلط ترجمہ نہ کرے۔ راست باز خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، وہ راست بازوں کو لینے کے لیے اب آئے گا۔ گناہ گاروں کے لیے وہ آیا تھا، ٹھیک ہے، اور آج بھی وہ گناہ گاروں کو بلاتا ہے، دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے۔ اگر آپ اسے قبول کرتے ہیں، خالص نیت سے اسے قبول کرتے ہیں، تو اس کی بخشش جاری ہے۔
اس نے کہا توبہ کرو اور کلام پر ایمان لاؤ، جو ایمان لائے توبہ کرے اور بپتسمہ پائے وہ نجات پائے گا۔ اعمال کی کتاب 2 باب 37 آیت کبھی نہ بھولیں۔ جب انہوں نے کلام سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی ہے، اور پھر انہوں نے پوچھا اب ہم کیا کریں، ہم واقعی گناہ گار ہیں۔ اس نے کہا، پطرس نے کہا، توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو۔ یہ راست باز بن جاتے ہیں، ہم راست باز بن جاتے ہیں۔ وہ راست بازوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے، وہ گناہ گاروں کے لیے آیا تھا، گناہ گاروں کو راست باز بنانے کے لیے آیا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے بھی ہمیں نمونہ دیا۔ یوحنا منع کر رہا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا ہمیں ساری راست بازی اسی طرح پوری کرنی ہے۔ ہائی لائٹ کرے راست بازی کو۔ ہم اس وقت تک راست باز نہیں ہو سکتے جب تک اس پروسیس کو پورا نہیں کرتے۔ ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے جب اس پروسیس کو پورا نہیں کرتے۔ ہمیں بپتسمہ بھی پانا ہے، روح القدس کا بپتسمہ بھی پانا ہے، پانی کا بپتسمہ بھی پانا ہے۔ اعمال کی کتاب 10واں باب اس کی 44 آیت سے پڑھیں۔ روح القدس کا بپتسمہ انہیں پہلے ہو گیا، لیکن پانی کا بپتسمہ پھر بھی ضروری ہے، اور ابلیس اس کی مخالفت کرتا ہے۔ کیئرفلی اسی بات کی ابلیس مخالفت کرتا ہے۔ خدا کا شکر کرتے، خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا کا زندہ کلام آپ نے سنا، اس پر آپ اس کو قبول کریں، اس پر ایمان لائیں، خدا کے کلام پر ایمان لائیں، توبہ کریں اور اس کے نام پر بپتسمہ لیں۔ آپ پاک ہو جاتے ہیں، آپ نجات پا لیتے ہیں، آپ راست باز بن جاتے ہیں۔ پھر آگے پروسیس ہے، آگے بھی پروسیس ہے۔ توبہ اور بپتسمہ یہ ابھی آپ نے خالص نیت سے اسے قبول کیا ہے، آگے پروسیس ہے۔ خدا کا شکر کرتے، خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔